कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमला, फायरिंग से एक रेंजर अहलकार शहीद और साथ ही जख्मी हो गया। मुसल्लह जत्थों ने खुदकार हथियारों और गोला बारूद से अहलकारों को निशाना बनाया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 4 दहशतगर्द हलाक, मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 121 दहशतगर्द हलाक हो गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स कैंप पर हमले में हलाक होने वाले 3 दहशतगर्द अफगान बाशिंदे थे। एक अफगान दहशतगर्द जिंदा गिरफ्तार हुआ। मारा गया एक खवारजी बाजोड़ का रिहायशी था। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की IG और CTD हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी की पूरी मनसूबाबंदी अफगान सरजमीन पर हुई। कराची में दहशतगर्दों के सरगना बशीर समेत तमाम सहूलतकार पकड़े गए। ईरान की अमरीकी बहरी नाकाबंदी आज रात 1 बजे से शुरू हो जाएगी। सेंटकॉम की तमाम बहरी जहाज़ों के हमले को अमरीकी फ़ौज के ऐलानात की पाबंदी करने की हिदायत। अमरीका का ईरानी फ़ौजी अहदाफ पर नए हमले मुकम्मल करने का दावा। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 5 घंटे के तवील ऑपरेशन में बूशहर, चाबहार, जस्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में ईरान के दिफाई निज़ाम, मीज़ाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों का मकसद ईरान की जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को महदूद करना है। अमरीका का ईरान पर मजीद शदीद हमले करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की पहली और दूसरी सतह की क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरानी क़यादत ने मुजाहरों के दौरान 52,000 अफराद को कत्ल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दे दी। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में मदद कर रहे हैं वो उसके अखराजात की अदायगी करें। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% की शरह से फ़ीस लेंगे। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी फार्स न्यूज़ के मुताबिक हरमुज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में मजीद 3 अफराद शहीद हो गए और ज़ख्मी हुए। बूशहर के इलाके बंदर कंगान और जम में भी धमाके हुए। अमरीकी हमलों के जवाब में पासदारान इनकलाब का नस्र 2 ऑपरेशन। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में अल-जफीर बेस पर अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर में आग लग गई। पैट्रियट रडार, फ़ज़ाई कंट्रोल रडार, बहरी जहाज़ों का कंट्रोल सेंटर भी तबाह कर दिया। असलहे के मुतादिद गोदामों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को भी टारगेट किया गया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में अमाराती टैंकर्स पर क्रूज़ मिसाइलों से हमला। अमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जियों पर जहाज़ों को टारगेट किया गया। ईरान का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की उर्दन के अवाम से अपने मुल्क में अमरीकी अड्डे ख़त्म करने की अपील। उर्दन के अवाम के नाम पैगाम में कहा कि ईरान की उनके मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं। उर्दन के अवाम फ़लस्तीनियों के दुख और मज़ालिम को सबसे ज़्यादा समझते हैं। ईरानी तैयारे को लैंडिंग से रोकने के तनाज़े पर सऊदी अरब और यमन में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। सना एयरपोर्ट पर हमले के बाद हुसियों का सऊदी एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। सऊदी अरब का हुसियों का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। यमनी फ़ौज ने जहरियत जारी रहने पर बाबुल मंदब नहर बंद करने की धमकी दे दी। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर यमनी हुसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों को पड़ लग गया। कीमतें 4 हफ्ते के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई।
مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید بندی کی لہر جاری. دوران کاروبار 5,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 1,74,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا. ایکس پر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے. مولانا فضل الرحمان کہنہ مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں. ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا. ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں. وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس. ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے ہر پاکستانی کا دل دکھا. JUI کے سربراہ نے بھارتی سرحد کے قریب جا کر افسوسناک بیان دیا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دے دیا. واضح کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں. جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے. شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی. IPP کی قرارداد میں فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیان کی شدید مذمت. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ مرکز بنانے کا عزم. کراچی میں فورم سے خطاب میں انڈونیشیا کو پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک قرار دے دیا. کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا. دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے. گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں. راولپنڈی کی مقامی عدالت نے PTI رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا. مرکزی ملزم فروخ کھوکر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. پولیس نے ملزم فروخ کھوکر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا. IMF کو رواں مالی سال مہنگائی حکومتی ہدف سے زیادہ رہنے کا خدشہ. آئندہ 4 مالی سال مہنگائی رواں مالی سال سے کم رہنے کی پیش گوئی. آئندہ 5 سال تک پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا تخمینہ. اور فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا. پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مدِ مقابل ہوں گی. کلدھم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کا راولاکوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملہ. فائرنگ سے 1 رینجر اہلکار شہید اور ساتھی زخمی ہو گیا. مسلح جتھوں نے خودکار ہتھیاروں اور گولہ بارود سے اہلکاروں کو نشانہ بنایا. پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. مزید 4 دہشت گرد ہلاک. مارے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 83 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 121 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کیمپ پر حملے میں ہلاک ہونے والے 3 دہشت گرد افغان باشندے تھے. ایک افغان دہشت گرد زندہ گرفتار ہوا. مارا گیا ایک خوارجی باجوڑ کا رہائشی تھا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی IG اور CTD حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس. واضح کیا کہ دہشت گردی کی پوری منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہوئی. کراچی میں دہشت گردوں کے سرغنہ بشیر سمیت تمام سہولت کار پکڑے گئے. ایران کی امریکی بحری ناکہ بندی آج رات 1 بجے سے شروع ہو جائے گی. سینٹ کام کی تمام بحری جہازوں کے عملے کو امریکی فوج کے اعلانات کی پابندی کرنے کی ہدایت.
امریکہ کا ایرانی فوجی اہداف پر نئے حملے مکمل کرنے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 5 گھنٹے کے طویل آپریشن میں بوشہر، چابہار، جسک، کونارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایران کے دفاعی نظام، میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد ایران کی جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنا ہے۔ امریکہ کا ایران پر مزید شدید حملے کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پہلی اور دوسری سطح کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی قیادت نے مظاہروں کے دوران 52,000 افراد کو قتل کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ فائدہ مند قرار دے دی۔ کہا کہ آبنائے ہرمز میں جن ممالک کے تحفظ میں مدد کر رہے ہیں وہ اس کے اخراجات کی ادائیگی کریں۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام کارگو پر 20% کی شرح سے فیس لیں گے۔ ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی فارس نیوز کے مطابق ہرمزگان صوبے پر امریکی حملوں میں مزید 3 افراد شہید ہو گئے اور زخمی ہوئے۔ بوشہر کے علاقے بندر کنگان اور جم میں بھی دھماکے ہوئے۔ امریکی حملوں کے جواب میں پاسداران انقلاب کا نصر 2 آپریشن۔ پاسداران انقلاب نے بحرین میں الجفیر بیس پر امریکی 5th فلیٹ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر میں آگ لگ گئی۔ پیٹریوٹ رڈار، فضائی کنٹرول رڈار، بحری جہازوں کا کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا۔ اسلحے کے متعدد گوداموں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکرز پر کروز میزائلوں سے حملہ۔ عملے کا 1 بھارتی رکن ہلاک اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں خلاف ورزیوں پر جہازوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کی اردن کے عوام سے اپنے ملک میں امریکی اڈے ختم کرنے کی اپیل۔ اردن کے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ ایران کی ان کے ملک سے کوئی دشمنی نہیں۔ اردن کے عوام فلسطینیوں کے دکھ اور مظالم کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایرانی طیارے کو لینڈنگ سے روکنے کے تنازع پر سعودی عرب اور یمن میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ صنعاء ایئرپورٹ پر حملے کے بعد حوثیوں کا سعودی ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل سے حملہ۔ سعودی عرب کا حوثیوں کا میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ یمنی فوج نے جارحیت جاری رہنے پر باب المندب نہر بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاکستان کی سعودی عرب پر یمنی حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ قیمتیں 4 ہفتے کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل $86 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید بندی کی لہر جاری۔ دوران کاروبار 5,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,74,000 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیر دفاع نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ ایکس پر پیغام میں خواجہ آصف نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا دل آزاری ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہنہ مشق سیاستدان اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں۔ ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی توقع کی جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے بیان میں شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا۔ ملکی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس۔ ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے ہر پاکستانی کا دل دکھا۔ JUI کے سربراہ نے بھارتی سرحد کے قریب جا کر افسوسناک بیان دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک قرار دے دیا۔
واضح کیا کہ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں۔ جمہوریت میں اختلاف رائے کا سب کو حق ہے، شہداء کے خلاف ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی۔ آئی پی پی کی قرارداد میں فضل الرحمان کے پاک فوج کے خلاف بیان کی شدید مذمت۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے پسندیدہ مرکز بنانے کا عزم۔ کراچی میں فورم سے خطاب میں انڈونیشیا کو پاکستان کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک قرار دے دیا۔ کراچی میں 3 تلوار پر ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دونوں افراد کو حیدرآباد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ گرفتار ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما ماجد ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ مرکزی ملزم فروخ کھوکر کو عمر قید کی سزا، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ پولیس نے ملزم فروخ کھوکر کو آج صبح عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا تھا۔ آئی ایم ایف کو رواں مالی سال مہنگائی حکومتی ہدف سے زیادہ رہنے کا خدشہ۔ آئندہ 4 مالی سال مہنگائی رواں مالی سال سے کم رہنے کی پیش گوئی۔ آئندہ 5 سال تک پاکستان میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا تخمینہ۔ اور فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل مرحلہ آج رات سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں مدمقابل ہوں گی۔